हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सहाबा के दिल में ये बात पैदा होती है कि या का अपना नाम लेंगे, मेरा नाम लेंगे, लेकिन जब सहाबा बेकरार हुए, मेरे पैगंबर से नाम के बारे में पूछते हैं तो मेरे आका ने नाम को जाहिर कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं वो दो नाम है, एक तो तेरे नबी का नाम है, एक मेरे अली का नाम है। लहजा इश्क में वलियों का वली कहते हैं, उनके दरबार को जन्नत की गली कहते हैं। एक एक हर्फ पढ़ा तो हमें मालूम हुआ लुग़त दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। ये मेरे मौला है कायनात की शान, यह है मेरे मौला की शान। क्यों? एक बात पैदा होती है कि नापाक आदमी मस्जिद में नहीं जा सकता है, फिर अली क्यों जा सकते हैं? अली इसलिए जा सकते हैं क्योंकि अली पैदा हुए तो अल्लाह के घर में, शहीद हुए तो अल्लाह के घर में। पैदा हुए तो मस्जिद में, अल्लाह के घर में, खाने काबा में, शहीद हुई तो अल्लाह के घर में। अगर चाहें तो 2 मिनट में अंदाज बता दूं कि किस तरह से पैदा हुई, बता दूं? घबरा तो नहीं रहे? हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह 10 मिनट में और सुना दूं, ठीक है? कितनी देर सुनेंगे आप? हैं? दिन रात 10 मिनट मुझे आप बर्दाश्त करें, 10 मिनट अंदाज सुने कि अली किस तरह से पैदा हुई। खुदा की कसम, मौलाए कायनात आज पैदा होने वाले बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं। कोई रेलवे स्टेशन में पैदा हो रहा है, कोई एयरपोर्ट पे पैदा हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, कोई अपने बाप के घर में पैदा हो रहा है। अली मेरे अली अपने बाप के घर में नहीं, खुदाए पाक के घर में पैदा, खुदाए पाक के घर में। अंदाज, आपकी माँ फातिमा बिन्त असद, कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी बीवी का नाम भी फातिमा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, और आपकी माँ का नाम भी था फातिमा बिन्त असद, जिनको कहा जाता है। आपकी माँ फातिमा बिन्त असद पेट से है। मौलाए कायनात माँ के शिकम में है। आखिरी अरसा चल रहा, आखिरी दिन चल रहा है। आपकी माँ खाने काबा का तवाफ कर रही है, 3 चक्कर लगा लिया। चौथे चक्कर में दर्द से एहसास हुआ, शिकम में दर्द होता है। मेरे पैगंबर भी मौजूद थे, मेरे आका ने पहचान लिया चेहरा देखकर, कहा फातिमा तकलीफ कैसी? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अपनी तकलीफ का इजहार कर दिया। मेरे आका ने फरमाया फातिमा जब तकलीफ बढ़ जाए तो काबा से दूर मत जाना, काबा के अंदर चली जाना। सुभान अल्लाह। यानी ये फातिमा जब पैदा होने का वक्त करीब आ जाए बच्चे का तो काबा से दूर न जाना, काबा के अंदर चली जाना। ऐ सुन्नी भाइयों सुन लो, मेरे नबी को ये कहना चाहिए था फातिमा जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ जाए तो काबा से दूर चली जाना ताकि काबा की फर्श ना पाक ना हो। लेकिन मेरे नबी जानते थे कि फातिमा बिन्त असद की गोद में जो बच्चा पैदा हो रहा है कोई आम बच्चा नहीं। अगर मैं नबियों का नबी हूँ तो पैदा होने वाला वलियों का वली है, जिससे गौसे आज़म को विलायत मिलेगी, मखदूम सिन्ना को विलायत मिलेगी। इसलिए कहा फातिमा तकलीफ बढ़ जाए तो काबा के अंदर चले जाना। तकलीफ बढ़ी, फातिमा बिन्त असद काबा के अंदर गई, अली पैदा हो गए। जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है, अगर आंख सलामत होती है, बच्चा पैदा होने के बाद अपनी आंखें खोल देता है। लेकिन जब अली पैदा हुई, मौलाए कायनात की शान निराली, अंदाज अलग, सबसे अलग, पूरी दुनिया से अलग। पूरी दुनिया का बच्चा जब पैदा होता है आंखें खोल देता है। अली पैदा हुई तो अली की आंखें बंद है। बस बोले सुभान अल्लाह, अली की आंखें बंद है। अली की आंख कब खुली? जब 3 दिन के बाद मेरे पैगंबर अली को देखने गए, तब खुली अली की आंखें। मैंने तस्वीर में सवाल किया, मौलाए कायनात जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अपनी आंख खोल देता, मगर ए मेरे अली जब आप पैदा हुई तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? तो मौलाए कायनात तस्वीर में जवाब देते हैं, इसमें मसलहत ये है, मुझे पता था कि अगर 3 दिन के पहले आंख खोलूंगा तो खाने काबा के तरो दीवार को देखूंगा, और अगर 3 दिन के बाद अपनी आंख खोलूंगा तो चेहरे अहमद मुख्तार देखूंगा, महबूबे परवरदिगार को देखूंगा। क्योंकि 3 दिन के बाद जब मेरे पैगंबर अली को देखने गए तब मेरे अली ने आंखें खोली थी। अली की आंखें तब खुली थी। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात की शान। हजरात, आप अहले बैत का जिक्र सुन रहे हैं, बहुत लंबा उन्वान है। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। हम इसीलिए कहते हैं, खुदा की कसम, बस यहीं से मैं अपना रूप चेंज करता हूं,
اہل بیت سے آپ محبت کرتے ہیں تو محبت سے بولو میرے مولائے کائنات اپنی قبر میں زندہ ہے. محبت سے بولے زندہ ہے. علی کے بیٹا میرے حسین کربلا میں, محبت سے بولے میرے حسین کربلا میں. حضرت علی اصغر, عباس علمبردار, اور محبت سے بولے بغداد میں میرا غوث, کربلا میں میرا حسین, اجمیر میں میرا خواجہ, بریلی میں اعلیٰ حضرت, دیوا میں وارث پاک, کچھوچا میں مخدوم سمنا, مبارک پور میں حافظ ملت, اڑیسہ میں مجاہد ملت. قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے, یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. ہوائیں ظلم کی چلتی رہیں گی تو ایک دن زمین کو چیر کے نکلیں گے کربلا والے. ایک ولی کے عرس میں آپ آئے ہیں, حضرت زین العابدین کے عرس میں. خدا کی قسم جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی زندہ ہوتے ہیں, اپنی قبر میں جاتے ہیں تب بھی زندہ ہوتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. حضرت زین العابدین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے, کیونکہ انہوں نے پیارے نبی کی سیرت پر عمل کر کے انہوں نے حیات جاویدانی حاصل کر لی ہے. اور سچائی تو یہ ہے اللہ والے اپنی قبر میں یہ سڑتے نہیں ہیں, یہ گلتے نہیں ہیں, یہ زندہ ہوتے ہیں. میں اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ گھبرا نہیں رہے, اگر آپ بیدار ہیں تو سنا دوں آپ کو, میں سنا دوں نا. محبت سے بولے سبحان اللہ. دیکھیں یہ زندہ ہیں, یہ ہماری آوازیں بھی سنتے ہیں. ایک بات بتائیے, سچ پہ بتائیے, سنتا کون نہیں ہے؟ کون نہیں سنتا ہے؟ کون نہیں سنتا بتائیے؟ مردے نہیں سنتے ہیں. حضرت سے پوچھیں, مردے بھی سنا کرتے ہیں, مردے بھی سنتے ہیں. سچائی یہ ہے کہ بہرا نہیں سنتا ہے. کون نہیں سنتا ہے؟ بہرا نہیں سنتا ہے. دو دوست تھے, بہت گہرے تھے, ایک اندھا تھا ایک بہرا تھا. دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. ایک دن اندھا بیچارہ بیمار ہو گیا تو بہرے نے سوچا اپنے دوست کی عیادت کرنی چاہیے. پھر سوچا جانے سے کیا مطلب, کیا فائدہ, جب میں اپنے دوست سے خیریت پوچھوں گا وہ جو بتائیں گا میں سنوں گا, نہیں تو کیا مطلب جانے سے. سوچا لیکن جاؤں گا ضرور, کیونکہ عیادت کرنا سنت رسول. سوچا جاؤں گا, پلان کے تحت جاؤں گا. تو پلان بناتا ہے, کہے جاؤں گا پہلے ہاسپٹل, اپنے دوست سے کہوں گا السلام علیکم, میرا دوست کہے گا وعلیکم السلام. پھر پوچھوں گا دوست تمہاری طبیعت کیسی ہے, تو وہ کہے گا الحمدللہ میری طبیعت بہت اچھی ہے. میں نہیں سنوں گا تو کیا ہوا, زبان ہلائے گا, سمجھوں گا وہ کہہ رہا کہ الحمدللہ اچھا ہو جاؤ. پھر پوچھوں گا دوست تم کھاتے کیا ہو, وہ کہے گا یہ کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں. نہیں سنوں گا تو کیا ہوا, کہہ دوں گا ہاں اس بیماری میں یہی کھانا چاہیے. پلان کمپلیٹ کر دیا, پہنچ گیا ہاسپٹل. اندھا بیچارہ لیٹا ہوا, کہا السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا دوست بتاؤ کھاتے کیا, تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا کیا بتاؤں دوست, ڈیلی انجیکشن بھی لگ رہا ہے, گلوکوز بھی چل رہا ہے, دوائیں بھی کھا رہا ہوں, مگر طبیعت میں ذرا بھی سدھار نہیں پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اپنے پلان کے تحت بول رہا اللہ تم کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے. وہ غصے میں آ گیا, بولے یہ میرے لیے دعا کرنے آیا ہے یا بد دعا کرنے آیا ہے. یہ اپنے پلان کے تحت پوچھتا اچھا دوست کھاتے کیا ہو, تو غصے میں تھا, بولے زہر کھاتا ہوں. کہاں اس بیماری میں یہی تو کھانا چاہیے. تو کہنے کا مطلب جو بہرا ہوتا وہ سنتا نہیں ہے. لیکن اے میرے سنی بھائیوں آؤں بتاؤں, خدا کی قسم, اللہ کی ذات کی قسم, اللہ والے اپنے قبروں سے ہم غلاموں کی آواز سنا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک سنیں آپ, میرے نبی فرماتے ہیں العبد اذا ودی فی قبرہ وسوی علیہ. میرے آقا فرماتے ایک بندہ, ایک انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے اندھا ہو, چاہے بہرا ہو, چاہے لولا ہو, چاہے نگڑا ہو, چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے گورا ہو, چاہے کالا ہو, چاہے جیسا انسان ہو, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کو لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ دفن ہونے کے بعد وہ انسان چاہے بہرا ہی کیوں نہ ہو, وہ جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے. مجھے کہنے دیا جائے ایک کانپور کے سنی مسلمانوں, لوگ کہتے ہیں اللہ والے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں, نبی آپ کی بات نہیں سنتے ہیں, ولی آپ کی بات نہیں سنتے ہیں, مگر سچائی یہ ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک بہرا انسان ہو, چاہے لولا لگڑا ہو, جب اسے دفن کیا جاتا ہے تو مرنے کے بعد
اس کی سماعت کتنی ہائی ہو جاتی ہے. وہ پہلے آواز نہیں سنتا تھا, مرنے کے بعد دفن کرنے والوں کی جوتی کی آواز سننے لگا. مجھے کہنے دیا جائے کہ جب ایک پہلے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو غوث الورا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, میرے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. بریلی کے تاجدار اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, دور و نزدیک کے سننے والے وکان گانے لالے کرامت پلا کو سلام. تعلیمات اعلیٰ حضرت عرص حضرت زین العابدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرات جانتے ہیں یہ سنتے ہیں, اس لیے سنتے ہیں کہ اپنی قبر میں یہ زندہ ہیں اور خدا کی قسم ان کا جسم بھی سلامت ہے, ان کا کفن بھی سلامت ہے. بولے نا سبحان اللہ. ان کا جسم بھی سلامت, ان کا کفن بھی سلامت. یہ میرا دعویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کلیم اشرف نعمانی نہیں بولتا ہے, یہ میری مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے. حدیث بولتے ہیں. اگر آپ حدیث نہیں سننا چاہتے ہیں تو میں ایک حدیث سے سنا دینا چاہتا ہوں. سننے بیدار ہیں آپ لوگ؟ سنا دو تو محبت سے بولتے سبحان اللہ, اور تو بولے سبحان اللہ. دیکھیں یہ حدیث پاک میں پاک یہ ہے, ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال ما ارانی الا مقتولا فی الاول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانی لا اترک بعدی عرض علی منک غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وان علی دینا فقص واستوصی باخواتک خیرا فاصبحنا فکان اول قدیر فدفنت معه آخر فاستخرجته بعد 6 اشهر فاذا هو قیام ودعته نیتا سبحان اللہ. بہت پیاری حدیث ہے. حضرت جابر فرماتے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کی رات, جنگ احد ہونے والی کل, جنگ احد کی رات ان کے باپ حضرت عبداللہ نے جابر کو بلایا. کہا بیٹا جابر سن لو, کل جنگ احد ہونے والی بہت سارے لوگ شہید ہوں گے, لیکن اے بیٹا سن لو, کل جنگ احد میں سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوگا, سب سے پہلے کوئی جام شہادت پیے گا تو وہ کوئی اور نہیں بیٹا تیرا باپ عبداللہ ہے. اے سنی بھائیو, آج چلا چلی والے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علم غیب نہیں جانتے. آپ سوچے کہ نبی کے صحابی علم غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ جنگ کل ہوگی, خبر آج دے رہے ہیں کہ بیٹا سب سے پہلے جام شہادت کل کوئی اور نہیں تیرا باپ عبداللہ پیے گا. خدا کی قسم سب سے پہلے اگر شہید ہوئے ہیں تو کوئی اور نہیں, حضرت عبداللہ شہید ہوئے ہیں. جب بھی تو بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سنیں آپ, کہا بیٹا جابر سب سے پہلے جام شہادت میں پیوں گا. اے بیٹا جابر سب سے زیادہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تم ہو, اور تم سے بھی زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو آقا کی ذات ہے. بیٹا جابر میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا ابو جان بتائیے کون سی وصیت؟ کہا بیٹا وصیت یہ ہے کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے, اس قرض کو ادا کر دینا, اپنی بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, بہنوں سے پیار کرنا. اور اے بیٹا جابر سن لو, کل سب سے پہلے شہید میں ہوں گا. جب دوسرا دن ہوتا ہے جنگ کی شروعات ہوئی. حضرت جابر فرماتے ہیں میں بار بار دیکھتا رہا کہ سب سے پہلے تیر کس کو لگتا ہے, سب سے پہلے شہید کون ہوتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سب سے پہلے اگر کسی کو تیر لگا ہے, سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھے, میرے باپ عبداللہ تھے. جنگ ٹھنڈی ہو گئی, صحابہ کرام کی تعداد لمبی تھی, شہیدوں کی تعداد لمبی تھی. میں نے قبر کھودی, ایک قبر میں میں نے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے دفن کرنا شروع کیا, لیکن لاسٹ میں ایک قبر تیار کی. میں نے اپنے ابو کو دفن کیا تو میں دیکھتا ہوں ایک اور صحابی شہید کی لاش پڑی ہوئی ہے. میں نے اپنے ابو کے ساتھ میں دوسرے صحابی کی لاش کو اس میں اٹھا کر رکھ دیا, میں نے اسی میں دفن کر دیا. جب میں گھر پہ آیا تو میرے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے, بے
مجھے بیٹا جابر میں تجھے اتنا مانتا تھا لیکن تو نے میرے قبر میں کسی اور کو کیوں دفن کیا؟ یعنی تو مجھے ایک قبر میں تنہا نہیں دفن کر پایا۔ حضرت جابر کے دل میں یہ بات بار بار پیدا ہو رہی ہے کہ جابر تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے ابو کو تو نے الگ قبر میں کیوں نہیں دفن کیا ہے؟ ایک قبر میں دو لوگوں کو کیوں دفن کیا ہے؟ ایک دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، 3 دن برداشت کیا، 1 مہینہ برداشت کیا، 2 مہینہ برداشت کیا، 3 مہینہ برداشت کیا، 4 مہینہ برداشت کیا، 5 مہینہ برداشت کیا، 6 مہینہ برداشت کیا، لیکن 6 مہینہ کے بعد جب یہ بات برداشت کے قابل نہیں رہی، حضرت جابر پھاڑا اٹھا لیتے ہیں، نکل جاتے قبرستان کی طرف اور قبر کو کھودنے کی نیت سے نکل گئے۔ آپ سوچیں میرے بھائیو، 3 دن کے بعد ہماری ہمت نہیں لگی قبر کو کھودنے کے لیے، لیکن جابر پھاڑا اٹھا لیے، نکل گئے قبر کو کھودنے کے لیے، اور 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کی قبر کو جب کھودتے ہیں، لاشوں کو نکالتے ہیں، تو خدا کی قسم جابر فرماتے ہیں فاستخرجته بعد 6 اشہر فاذا هو قیام وضعته ہنیۃ۔ جب 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے باپ کی لاشوں کو نکالا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے 6 مہینہ کے پہلے نہیں، آج اور ابھی دفن کیا ہے، کیونکہ نہ جسم پہ گندگی ہے نہ کفن پہ میل ہے۔ جب شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہلے جو پیار ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہلے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات یعنی اللہ والے اپنے قبروں میں سلامت محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ والے اپنے قبروں میں سلامت ہیں، اللہ والے اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ تو حضرت زین العابدین اپنے قبر میں محبت سے بولے اپنی قبر میں اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ زندہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب اپنے کمرے میں رہے ہوں گے، حضرت اپنے حجرے میں رہے ہوں گے، 20 سال تک اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، میرے نبی پہ درود پڑھتے رہے۔ اور میرا آج عقیدہ ہے دل کی تختی پہ، اسے آپ نوٹ کر لیں، پورے چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ کل تھے اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آج اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج اپنی قبر میں نماز پڑھا کرتے ہیں، آج اپنی قبر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو؟ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ حکم ایک عام انسان کے لیے ہے، یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک حدیث سنا دو، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور تو بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 میں موجود ہے، حدیث پاک یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض اصحاب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا فيه قبر انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها سبحان اللہ۔ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی کے کچھ صحابہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے شام ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا، صحابہ نے فیصلہ کیا اب یہیں پہ خیمہ لگا دیتے، رات میں آرام کریں گے، صبح فجر کی نماز کے بعد سفر کا آغاز کریں گے۔ رات میں خیمہ لگا دیا، لیکن جہاں پہ خیمہ لگایا زمین کے نیچے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بستر کے نیچے سے قرآن کی تلاوت کی آواز، 1 آیت کی تلاوت رہی، 2 آیت کی تلاوت رہی، 3 آیت کی تلاوت رہی، 4 آیت کی تلاوت رہی، بلکہ زمین کے نیچے قرآن کی تلاوت کرنے والا پوری سورہ ملک کی تلاوت کر ڈالا۔ صحابہ ڈر کے اللہ ابھی تک ہم نے قرآن پڑھنے والے کو زمین کے اوپر دیکھا ہے، اس زمین کے نیچے قرآن کی تلاوت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے ہٹے، فجر کی نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھے، جب میرے آقا نے سلام پھیرا صحابہ نے بتایا تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ محدثین لکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جہاں پر تم نے خیمہ لگایا وہاں پر زمین کے نیچے ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جب زمین پہ چلتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، جب زمین میں سوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ والے اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ ان سے محبت کریے، ان سے الفت کریے، اس لیے کہ آپ ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتے نظر آئیں گے۔
کیونکہ آج کا وقت بہت کم ہے, وقت کی قلت دامنگیر ہے, ہمارے بعد بھی بہت سارے لوگ پڑھنے کو بھی باقی ہیں. میں اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم نے جو کچھ بیان کیا, ہمارے بیان کرنے میں کہیں سے کوئی لفظ خطا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.